दोस्तों, इनसाइट में मौज़ूद फ़खर में खुशामदीद। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों के लिए ओमान की सरजमीन को इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ हुआ है और ये इंकशाफ भी हुआ है कि सल्तनत ओमान से जो वहाँ पर भारत की मौजूदगी है उसके ज़रिए बलूचिस्तान और अफ़गान तालिबान को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ना सिर्फ सफ़ आरा किया जा रहा है बल्कि वहाँ से जनाब जो तमाम तर सपोर्ट है वो भी एक्सटेंड की जा रही है। और इस हवाले से ये इंकशाफ भी सामने आया है कि भारत ने ओमान के साहिल के करीब एक लिसनिंग टावर कायम किया है और इस लिसनिंग टावर का बुनियादी फरीज़ा ये है कि उसने बलूचिस्तान के अंदर जो भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, पाकिस्तान की नेवल फोर्सेस और वहाँ पर जो भी गुफ्तगू हो रही है वायरलेस के ज़रिए उसको सुनना है और उसके साथ साथ फितनोल हिंदुस्तान के साथ रवाबत को बरकरार रखना है। और इस गुफ्तगू की बुनियाद पर जो ये लिसनिंग टावर सुनेगा BLA और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों को इस हवाले से आगाह भी करना है। बदकिस्मती की बात यह भी है कि जिस वक्त भारत ने सल्तनत ओमान से मस्कत नेवल बेस का कंट्रोल हासिल करने का एग्रीमेंट किया उस वक्त की पाकिस्तानी हुकूमत ने इस सारे मामले पर ना सिर्फ मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की बल्कि नेवल बेस को भारत के कंट्रोल में देने के हवाले से सल्तनत ओमान से राब्ता तक नहीं किया। अगरचे पाकिस्तान और ओमान के दरमियान दरीना दोस्ताना ताल्लुकात भी मौजूद हैं और ओमान और पाकिस्तान की फ़ौज मुश्तरका मशकें भी करते रहते हैं और इस सब के बावजूद ओमान को ये जो नेवल बेस है इसको इंडियन कंट्रोल में देने की मुकम्मल खुली छुट्टी दी गई, जिसका नतीजा ये निकला कि ओमान जो कि गवादर से महज चंद सौ किलोमीटर दूर है वहां पर न सिर्फ भारत ने अपना फौजी अड्डा बनाया बल्कि वहां पर लिसनिंग टावर भी कायम किया। और इस वक्त ये मामला हमारे गले की हड्डी बन चुका है क्योंकि जब से भारत ओमान में आया वहां पर आकर उसने अपनी प्रेजेंस को यकीनी बनाया, उसके बाद से ही बलूचिस्तान के अंदर ये जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हैं उसमें इजाफा हुआ। ये मामला क्या है इसके ऊपर बात करते हैं और ये भी आपकी खिदमत में चंद ऐसे पॉइंट्स पेश करूंगा जो कि मौजूदा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तनाज़े में इंडियन इन्वॉल्वमेंट के सबूत भी फराहम करता है। इसकी तफसीलात क्या हैं ये भी आपके साथ बात करूंगा। मामला है 2018 का। 2018 में इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से सल्तनत ओमान के साथ राब्ता कायम किया गया और उनसे मस्कत नेवल बेस का कंट्रोल हासिल करने की बातचीत का आगाज हुआ और उसके एवज ओमान को जो उसकी बहरी हदूद है उसको प्रोटेक्ट करने की इंडिया की तरफ से ओमान को गारंटी दी गई, जिसके नतीजे में 2018 में ये जो मस्कत नेवल बेस है इसके ब्रीथिंग राइट्स जो हैं वो भारत के हवाले कर दिए गए और इन राइट्स के तहत भारतीय बहरी जहाज या भारतीय नेवी यानी जो उसकी बहरी फौज है वो किसी भी वक्त मस्कत नेवल बेस में दाखिल हो सकते हैं और जब चाहें वो यहाँ से वापस जा भी सकते हैं और यहाँ की हर सहूलत को इस्तेमाल भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ इस सहूलत को काउंटर पायरेसी ऑपरेशंस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर अपने कदम जमाने के बाद भारत ने दक्कम पोर्ट के ऊपर भी अपना कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश की और फिर भारत और ओमान के दरमियान एक और मुआहदा हुआ जिसके तहत भारत को दक्कम पोर्ट पर बहरी जहाज़ों की देखभाल, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट्स और उसके बहरी इस्तेमाल की रसाई भी हासिल हो गई। ये पोर्ट बहीरा अरब और खलीज अदन में एक अहम मुकाम रखता है और भारतीय बहरिया के लिए एक कलीदी मरकज़ है। कुछ ज़राए इसे भारतीय बहरी अड्डे के तौर पर भी बयान करते हैं। यहाँ पर कदम जमाने के बाद भारत की तरफ से रास अल हद ये एक ओमानी मुकाम है, यहाँ पर एक लिसनिंग पोस्ट कायम की गई जिसको लिसनिंग टावर कहा जाता है और इस लिसनिंग टावर के जरिए इब्तदाई तौर पर जो ओमानी हुकूमत है उसको ये बात बावर कराई गई कि इस
ٹاور کو بحری نگرانی کے لیے استعمال کیا جائے گا، لیکن ان فیکٹ یہ ایک لسننگ ٹاور ہے جس کا بنیادی مقصد عمان اور پاکستان کے درمیان اور خاص طور پر گوادر پورٹ اور بلوچستان کے اندر جو کسی طرح کی بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کو سننا اور اس کے اکارڈنگلی اپنی پالیسیز کو ترتیب دینا ہے۔ 2018 میں پاکستان کے اندر عمران خان صاحب کی حکومت تھی، اور اس سارے ٹائم کے دوران پاکستان نے عمان کے سامنے اس مسئلے کو نہ اٹھایا اور نہ ہی پاکستان کی طرف سے کسی طرح کی کوئی مداخلت یا سفارتی رول کو پلے کیا گیا۔ البتہ بھارت نے ایک خاص اسٹریٹجی کے تحت پاکستان کے ارد گرد اپنے گھیرے کو یا بلوچستان کے قریب ترین اپنی پوزیشنز کو مستحکم کیا۔ ایک جانب جو بھارت ہے اس نے ماضی میں افغانستان کے اندر اپنے قدموں کو جمایا اور 11 قونصل خانے محض افغانستان کے اندر قائم کیے، اور یہ تمام کے تمام قونصل خانے خاص طور پر ان مقامات پر قائم کیے گئے جو کہ پاکستانی سرحد کے قریب تھے اور بلوچستان سے ان کو کچھ زیادہ ان کا فاصلہ نہیں تھا۔ یہاں پر قونصل خانے قائم کرنے کے بعد بھارت نے خصوصی طور پر ایران کی چابہار بندرگاہ کے لیے بھی اپنی جو پالیسیز ہیں اس کو وضع کیا۔ اگرچہ ایران کے اوپر امریکہ اور اقوام متحدہ کی پابندیاں عائد تھیں، لیکن اپنی جو اثر و رسوخ ہے یا اپنی پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے اس وقت کی امریکی حکومت سے خصوصی طور پر استثناء حاصل کیا، اور اس استثناء کی بنیاد پر چابہار بندرگاہ کی ایک پورٹ ہے اس کے اوپر ایک ٹرمینل کا بھی کنٹرول بھارت نے حاصل کیا۔ اب آپ اگر اندازہ لگائیں تو یہ پورا ایک کریسنٹ بنتا ہے، اور اس کریسنٹ کے اندر بھارت نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پاکستان کے گھیراؤ کو مکمل کیا۔ عمان سے سٹارٹ لے کر چابہار بندرگاہ تک یہ ایک ایسا نیکسس جو ہے انڈیا نے ڈیولپ کیا جس کا بنیادی مقصد بلوچستان کے اندر یہ جو شر انگیزی ہے اس کو ہوا دینا ہے۔ اگر آپ روایتی طور پر ڈیٹے کو اٹھا کر دیکھیں تو بلوچستان کے اندر یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں اس میں اضافہ بھی آپ کو 2018 کے بعد ہی نظر آئے گا۔ 2018 کے بعد خاص طور پر بلوچستان کے مختلف مقامات پر دہشت گردی کے واقعات ہوئے، ہزارہ کمیونٹی کو نشانہ بنایا گیا، مزدوروں کے گلے کاٹے گئے، لوگوں کو اغوا کر کے، اور خاص طور پر پنجاب کے شناختی کارڈ کو دیکھ کر لوگوں کو گولی مارنے کے واقعات سامنے آئے، اغوا برائے تاوان کے واقعات بھی سامنے آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بم دھماکے ہیں اس کی شرح میں بھی اضافہ ہوا، اور سیکورٹی فورسز پر باضابطہ طور پر حملوں کا آغاز بھی 2018 کے بعد اس میں تیزی آئی۔ یہ وہی ٹائم تھا جب پاکستان کی طرف سے ایران کے اندر خاص طور پر انڈین موجودگی پر شدید ترین اعتراضات اٹھائے گئے تھے، اور یہ وہی ٹائم تھا جب ایک انڈین جاسوس جس کا نام کلبھوشن یادیو تھا اس کو بھی گرفتار کیا گیا تھا، اور اس کشیدگی نے پاکستان اور ایران کے تعلقات کو متاثر کیا تھا۔ اگرچہ ایران کو پاکستان کی طرف سے اس وقت یہ تمام چیزیں باور کرائی گئی تھیں کہ آپ کی سرزمین انڈیا اور را کے ذریعے پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، یہ بالکل ویسا ہی منظرنامہ تھا جیسا اس وقت پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہے۔ پاکستان افغانستان کو مسلسل اس بات سے آگاہ کر رہا تھا کہ جناب آپ کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، لیکن افغانستان اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے نہ تیار تھا اور نہ ہی تیار ہے۔ اب اس دوران جو پیش رفت ہے اس میں اور اضافہ ہوتا ہے، پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوتا ہے۔ 2021 کے اندر افغانستان سے امریکی فوجوں کا انخلاء ہوتا ہے اور طالبان کی حکومت افغانستان میں بن جاتی ہے، اور ابتدائی طور پر انڈیا نے طالبان کی موجودہ رجیم کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کرنے سے گریز کیا تھا اور ایک فاصلے کو برقرار رکھا تھا، اور اس دوران اس چیز کو مانیٹر کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ پاکستان اور
افغان رجیم کے درمیان تعلقات کیسے ہیں؟ کیا یہ 1996 جیسے ہیں یا اب اس کے اندر کسی طرح کی کوئی تبدیلی آ گئی ہے؟ اس سچویشن کو اچھی طرح مانیٹر کرنے کے بعد ہی انڈیا کی طرف سے افغانستان کے ساتھ تعلقات میں بتدریج اضافہ کیا گیا، انڈیا کی طرف سے افغانستان میں اثر و رسوخ میں اضافہ کیا گیا، انڈیا کی طرف سے افغانستان میں متعدد پروجیکٹس کو لانچ کرنے کی پیشکش کی گئی، اور اس طریقے سے افغان طالبان کے ساتھ انڈیا نے اپنے روابط کو استعمال کیا۔ لیکن یہ جو کریسنٹ ہے عمان سے لے کر، یعنی مسقط نیول بیس سے لے کر چابہار بندرگاہ تک، اس پورے کریسنٹ نے اس سارے عرصے کے دوران پاکستان کا یہ جو گھیراؤ کرنے کے لیے کریسنٹ قائم کیا گیا تھا، یہ مسلسل فعال رہا، اور 2021 سے پہلے بھی رو کی افغانستان میں پریزنس موجود تھی اور اس وقت بھی ہے۔ اب اس صورتحال میں ایک ٹوسٹ اس طرح سے سامنے آتا ہے کہ ریسنٹلی جب یہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، یا اس کو اب سرحدی جھڑپیں وٹ ایور آپ اس کا نام دیں، اسی دوران یہ جو افغانستان کے ساتھ روابط ہیں انڈیا کے، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب پاکستان کے اندر ڈیلی بیسس پر سیکیورٹی فورسز اور خاص طور پر خیبر پختونخوا میں اٹیکس ہو رہے تھے، افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ نے خصوصی طور پر ایک ہفتے کا وزٹ کیا تھا انڈیا کا، اور وہاں پر ان کی اجیت دول کے ساتھ، سبرمنیم جے شنکر کے ساتھ اور دیگر مختلف لوگوں کے ساتھ آن ریکارڈ اور آف دی ریکارڈ ملاقاتیں بھی ہوئی تھی۔ انہی ملاقاتوں کے دوران $50 کروڑ کے پروجیکٹ کی منظوری دی گئی تھی انڈین گورنمنٹ کی طرف سے، جس کے تحت دریائے کابل کا رخ موڑنا تھا اور دریائے کابل پر ایک ڈیم بنانا تھا جو افغانستان اور کے لیے کم از کم 1800 میگا واٹ بجلی کو پیدا کر سکتا تھا، اور اس ڈیم کی تعمیر کے لیے انڈیا کی طرف سے افغانستان کو مکمل سپورٹ ایکسٹینڈ کی گئی تھی۔ اسی دوران بلکہ اس سے کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا افغانستان میں ایک زلزلہ بھی آیا تھا، اور اس زلزلے کے تحت انڈیا کی طرف سے افغانستان کو فوری طور پر ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر کچھ سامان، امدادی سامان، کمبل وغیرہ، دوائیاں، خوراک اور کچھ ایمبولینسز بھی فراہم کی گئی تھی۔ اب کچھ اس بات کی اطلاعات مل رہی ہیں کہ ابھی ریسنٹلی جب امیر متقی نے انڈیا کا دورہ کیا اور اسی دوران پاکستان اور افغانستان کے درمیان جھڑپوں کا آغاز ہوا، تو اسی عمان کی انہی بیسز سے جو کہ انڈیا کے کنٹرول میں تھیں، وہاں پر ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر کارگو شپس کو اڑایا گیا، اور وہ کارگو شپس جا کر کابل میں لینڈ ہوئی، اور ان کارگو شپس کے اندر کوئی ایسا سامان، یعنی جس میں آپ کمبل کہیں، خیمے کہیں، ادویات کہیں یا خوراک کہیں، یہ موجود نہیں تھی، بلکہ وہ جو ٹرانسپورٹر طیارے لینڈ کیے تھے کابل میں، اس کے اندر محض ایمبولینسز ہی موجود تھیں، اور محض ایمبولینسز کی موجودگی بہت زیادہ سوالات کو پیدا کرتی ہے، کیونکہ ایمبولینسز کو کھول کے تو کسی نے اس کے اندر نہیں دیکھا کہ جناب ایمبولینس کے اندر اور کیا ہے، اور انکشاف اس بات کا ہو رہا ہے کہ ان ایمبولینسز کے ذریعے ایک جانب تو انڈیا کا جو خصوصی یہ جو ان کا فورس ہے، جس کو خصوصی آپریشن فورس کہا جاتا ہے، وہ اس کے کچھ نمائندے یہاں پر موجود تھے، اور وہ لوگ بھی موجود تھے جو میزائلز کی مرمت اور میزائلز کو قابل استعمال بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایمونیشن جو کہ ان میزائلز یا توپوں یا ڈرونز کے ذریعے استعمال ہونا تھا، وہ بھی انہی جہازوں کے ذریعے کابل میں ٹرانسپورٹ کیا گیا۔ ڈرونز جو کہ انڈین ساختہ ڈرونز تھے، جن کو پاکستان کے خلاف پرواز کی گئی، جن کو اڑایا گیا، اور ابھی ریسنٹلی 2 دن پہلے بھی پاکستان کی ایک چیک پوسٹ پر اس جنگ بندی کے بعد بھی یہ جو انڈیا کی طرف سے افغانستان کو کوارڈ کوپر یا یہ جو ڈرونز ہیں کاماکازی، یہ ان کو فراہم کیے گئے تھے، ان کے ذریعے ہی اٹیک کیا گیا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے ارد گرد اور پاکستان کے دوست ممالک کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے انڈیا نے پاکستان کے خلاف سازش کو رچا۔ بدقسمتی جس کا میں اظہار آپ کے ساتھ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کی
جو اس وقت کی حکومت یا اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی، جب عمان کے اندر مسقط نیول بیس کا کنٹرول انڈیا کے حوالے کیا جا رہا تھا، انڈیا کو اس بات کی کھلی چھوٹ دی جا رہی تھی کہ تم جب مرضی اس نیول بیس میں آؤ، جب مرضی یہاں سے چلے جاؤ۔ جب وہاں پر لسننگ ٹاور قائم کیا جا رہا تھا، جب وہاں پر ریڈارز لگائے جا رہے تھے، تب پاکستان مکمل طور پر خاموش رہا تھا۔ اور خاص طور پر یہاں پر انڈین موجودگی سی پیک کو متاثر کرنے کا سبب تھی، کیونکہ سی پیک کے لیے ایک جانب چابہار کا کنٹرول انڈیا کی طرف سے لے کر سی پیک روٹ کے اوپر دباؤ بڑھانے کی کوشش کی گئی تھی، اور اسی طریقے سے سمندر میں عمان کے ساحلوں کے اوپر بیٹھ کر بھی ان راستوں کو انٹرپٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ ابھی ریسنٹلی اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ یہ جو سچویشن ہے یہ ان نوٹسڈ نہیں رہی، خاص طور پر چائنا کی طرف سے۔ یہ جو تمام انفارمیشن تھی یہ چائنیز کے ذریعے پاکستان کو فراہم کی گئی تھی، اور اسی دوران چائنا نے یہ جو سی پیک میں گوادر کا مقام ہے جس کا کنٹرول 40 سال کے لیے چائنا کے سپرد کیا گیا ہے ایک ایگریمنٹ کے تحت، اور چائنا نے اس عرصے کے دوران اس پورٹ کو ڈیولپ کرنا ہے، یہاں پر مزید ٹرمینلز بنانے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو روٹ ہے سی پیک کا کراکرم سے لے کر گوادر تک یہ کلیئر ہو اور آپریشنل ہو۔ بدقسمتی سے انڈیا اپنی جو چالیں چل رہا تھا اس میں وہ کامیاب ہو گیا، اور سی پیک ابھی تک فلی آپریشنل نہیں ہوا، اور اس کا دباؤ بھی پاکستان پر موجود ہے۔ اب اس کے لیے چائنا کی طرف سے پاکستان کو ایک تجویز بھجوائی گئی تھی، میں ماضی کی بات کر رہا ہوں، جس میں چائنا کی طرف سے ویسی ہی موجودگی کا جو ہے خیال پیش کیا گیا تھا جیسی موجودگی اس وقت انڈیا کی عمان میں ہے، یعنی گوادر پر ایک نیول بیس بنانے کی تجویز چائنا کی طرف سے پاکستان کو دی گئی تھی، اور کہا گیا تھا چائنا کی طرف سے پاکستان کو کہ آپ ہمیں گوادر میں ایک نیول بیس بنانے کی اجازت دیں تاکہ یہاں پر ہم اپنے شپس کو رکھ سکیں، یہاں پر ہم اپنی پریزنس کو کنسالیڈیٹ کر سکیں، تاکہ یہ جو پریشر آپ کے اوپر اب ڈیولپ ہو رہا ہے یا مستقبل میں ڈیولپ ہوگا اس کا توڑ تلاش کیا جا سکے، اور ہماری بحیرہ عرب میں گوادر میں عمانی ساحل کے قریب موجودگی انڈیا کو نہ صرف پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دے گی بلکہ اس کے نتیجے میں پاکستان خاص طور پر بلوچستان کے اندر امن بھی ہوگا۔ اور اس تجویز کو اس وقت جو ہے وہ کوئی اس پر مثبت جواب نہیں دیا گیا، اور اب کچھ اس طرح کی اڑتی خبریں سنی جا رہی ہیں کہ اس تجویز کو اب دوبارہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے، لیکن شاید اب دیکھنا یہ ہے کہ چائنا اس تجویز پر اب قائم ہے یا نہیں ہے، کیونکہ جس طریقے سے سچویشن بدل رہی ہے اس کے مطابق پاکستان کو اپنے آپ کو فوری طور پر الائنڈ کرنا ضروری ہوتا ہے، دشمن کو جو اس کے چالیں ہیں اس کے مطابق آپ کو الائن کرنا ہوتا ہے۔ اب پاکستان نے جو کاؤنٹر اسٹریٹجیز ہیں اس کو ڈیولپ کیا ہے۔ بنگلہ دیش کے اندر پاکستان چائنا کے ساتھ مل کر ایک ایئر سٹرپ بنا رہا ہے جہاں پر چائنا جو ہے وہ اپنے جنگی جہازوں کو کھڑا کرے گا۔ اسی طریقے سے جو پورٹس ہیں بنگلہ دیش کی جو اس میں موجود ہیں ان کے ساحل کے پاس، اس کا کنٹرول چائنا نے لیا ہے، اس کے ایک ٹرمینل کا۔ اسی طریقے سے چٹاگانگ کی جو پورٹ ہے اس کا بھی ایک ٹرمینل کا کنٹرول جو ہے وہ چائنا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو وہاں پر اب ایک پریزنس کو یقینی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ اگر ایک فرنٹ کے اوپر کسی طرح کی کوئی پیش رفت ہو تو دوسرے فرنٹ سے اس کو کاؤنٹر کیا جا سکے۔ اور خاص طور پر افسوس یہ ہے کہ جس وقت یہ سب کچھ بلڈ اپ ہو رہا تھا اس وقت اس کا راستہ نہیں روکا گیا، جس کا نتیجہ اس وقت یہ نکل رہا ہے کہ افغانستان کو پاکستان کے خلاف کھڑا کرنے کے لیے نہ صرف اسلحہ بلکہ امداد اور یہ جو ہیومن ریسورس ہے، ٹیکنیکل سپورٹ ہے، وہ فراہم کی جا رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے بلوچستان کے اندر بدامنی کو کریٹ کرنے کے لیے بذریعہ عمان پاکستان کے اندر جو مداخلت ہے وہ کی جا رہی ہے، کیونکہ یہاں سے لوگ نکلتے ہیں اور غیر معروف راستوں سے عمان چلے جاتے ہیں اور وہاں پر نیول بیس پر ان کو ویلکم کیا جاتا ہے۔ تو یہ سچویشن ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ اب اس سچویشن پر پاکستان کس طرح کا اپنا رد عمل دے گا۔ اپنے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔
क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.